फिर इंसान को किसी गॉड ने क्रिएट नहीं किया, बल्कि इंसान एक एवोल्यूशन के प्रोसेस के थ्रू यहाँ तक पहुँचा है। क्या खुदा के बगैर ये कायनात चल सकती है? फिर 13.6 बिलियन ईयर्स पहले एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। चार्ल्स डार्विन एक बहुत बड़े बहरी सफ़र पर गलापागोस आइलैंड गए। स्टीफन हॉकिंग और रिचर्ड डॉकिंस समझते हैं कि मज़हब और साइंस दो मुतज़ाद चीज़ें हैं, क्योंकि साइंस एविडेंस मांगती है और मज़हब ईमान मांगता है। ग्रीक समझते थे कि सूरज एक गॉड है और वो रोज़ अपने एक स्पेशल व्हीकल के थ्रू आसमान को पार करता है। लेकिन खुदा की हकीकत नहीं है, बल्कि हमारी लाइल्मी का, हमारी इग्नोरेंस का दूसरा नाम है। क्या खुदा के बगैर ये कायनात चल सकती है? हमने अभी तक जितने भी दलाइल डिस्कस किए हैं वो कहीं न कहीं ये बात कह रहे हैं कि कम से कम वो खुदा मौजूद नहीं है जो इन मज़ाहिब ने बनाया हुआ है। तो फिर अगर खुदा मौजूद नहीं है तो इतनी बड़ी कायनात आखिर बनी कैसे? और फिर इस कायनात को परफेक्ट लॉज के तहत चला कौन रहा है? इस सवाल का जवाब है फितरत परस्ती में, यानी नेचुरलिज्म में। नेचुरलिज्म महज एक आइडिया नहीं है, ये एक कंप्लीट वर्ल्ड व्यू है। इसका बुनियादी क्लेम ये है कि इस कायनात में जो कुछ भी है वो नेचुरल लॉज के तहत काम करता है। इस कायनात में काम करने के लिए किसी मावराई खुदा या किसी मावराई ताकत की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आइए इस क्लेम को एक एक करके डिटेल से समझते हैं। अगर हम नेचुरलिज्म को थोड़ी देर के लिए भी सच माने तो जो सबसे पहला सवाल हमारे माइंड में आता है वो ये कि फिर इतनी बड़ी कायनात आखिर बनी कैसे? हज़ारों साल तक इंसान ये मानता रहा है कि ये कायनात हमेशा से है या फिर इस कायनात को खुदा ने बनाया है। फिर एक बहुत ही माहिर फल्कियात एडविन हेबल आए। एडविन हेबल ने देखा कि जो गैलेक्सीज़ हैं वो एक दूसरों से दूर भाग रही हैं। इसका मतलब ये है कि आज अगर ये गैलेक्सीज़ एक दूसरों से दूर भाग रही हैं तो ये माजी में एक नुक्ते पर थी। इसको बेसिकली सिंगुलैरिटी कहा जाता है। फिर 13.6 बिलियन ईयर्स पहले एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। उस धमाके की वजह से टाइम, एनर्जी और स्पेस क्रिएट हुए और उस धमाके को बेसिकली बिग बैंग कहा जाता है। फिर क्वांटम के फ्लक्चुएशन की वजह से मैटर बना। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से स्टार्स बने और फिर उन स्टार्स के टूटने की वजह से प्लैनेट्स बने, ज़मीन बनी और फिर हम बने। फिर नेचुरलिज्म इस पूरी क्रिएशन की स्टोरी को एग्जैक्ट नेचुरल लॉज के तहत एक्सप्लेन कर सकती है। इसका मतलब ये है कि किसी मावराई ताकत या किसी खालिक की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चलें थोड़ी देर के लिए इस बात को मान लेते हैं कि ये कायनात बिग बैंग की वजह से बनी है। तो फिर एक और सवाल हमारे माइंड में आता है, वो ये कि फिर इस कायनात में इंसान कैसे बने हैं? इस सवाल का जवाब है एवोल्यूशन में। सन 1839 में चार्ल्स डार्विन एक बहुत बड़े बहरी सफ़र पर गलापागोस आइलैंड गए। वहाँ पर उसने देखा कि एक ही किस्म के परिंदे मुख्तलिफ आइलैंड पर मुख्तलिफ शक्ल में ढल गए हैं। इस बेस पे उसने मज़ीद एक्सपेरिमेंट किए और फिर उसने फितरी इंतखाब का नज़रिया पेश किया, यानी नेचुरल सिलेक्शन का नज़रिया पेश किया। इस नज़रिए के तहत सिर्फ वो स्पीशीज़ सर्वाइव कर सकती हैं जो सबसे ज़्यादा एडाप्टेबल हों, यानी माहौल के साथ ख़ुद को एडाप्ट कर सकती हों। वो स्पीशीज़ जो माहौल के साथ ख़ुद को एडाप्ट नहीं कर सकती वो मर जाती हैं। डार्विन के मुताबिक सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है कि स्पीशीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हों या बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हों। सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि स्पीशीज़ सबसे ज़्यादा एडाप्टेबल हों। इसको उसने नाम दिया द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर ये सर्वाइवल का प्रोसेस और ये अडॉप्टेशन का प्रोसेस सदियों तक चलता रहे, नस्लों तक चलता रहे, तो एक स्पीशी दूसरी स्पीशी में कन्वर्ट होती है। इस नज़रिए के तहत फिर इंसान को किसी गॉड ने क्रिएट नहीं किया, बल्कि इंसान एक एवोल्यूशन के प्रोसेस के थ्रू यहाँ तक पहुँचा है। 4 अरब साल पहले इंसान एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म था। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस एडॉप्टेशन के प्रोसेस को तय करते हुए एक कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तक का सफ़र किया। इसका मतलब यह है कि इंसान को किसी ने क्रिएट नहीं किया है, बल्कि एक ब्लाइंड एवोल्यूशनरी प्रोसेस को फॉलो करते हुए इंसान एक स्पीशी से दूसरी स्पीशीज तक चेंज होते होते यहाँ तक पहुँचा है। चलें थोड़ी देर के लिए इस बात को भी मान लेते हैं कि इंसान इवॉल्व हुआ है। तो फिर एक और क्वेश्चन यहाँ पे बाकी रहता है। वो क्वेश्चन ये है कि फिर इंसान का शऊर कहाँ से आया है?
ہزاروں سال تک انسان یہ مانتا رہا ہے کہ انسان کا جو شعور ہے وہ بیسیکلی امورٹل سول کا حصہ ہے، اور اس سول کو انسان کے اندر خدا نے پھونکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سول ہے، جو روح ہے، اور انسان کی جو فزیکل باڈی ہے، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ یعنی روح الگ چیز ہے اور انسان کی فزیکل پارٹ الگ ہے، کیونکہ روح کو انسان کے اندر خدا نے پھونکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی آپ کی روح زندہ رہتی ہے۔ جب نیورو سائنسز نے اس فیلڈ میں قدم رکھا تو اس نے ایک الگ نظریہ پیش کیا۔ نیورو سائنسز نے کہا کہ انسان کی جو کانشیسنس ہے وہ انسان کے دماغ کے اندر اربوں نیورونز کی وجہ سے پروڈیوس ہوتی ہے۔ انسان کے نیورونز کے اندر کیمیکل اور الیکٹریکل پروسیسز ہوتی ہیں، اور ان پروسیسز کی وجہ سے انسان کے اندر کانشیسنس آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انسان کی کانشیسنس اور فزیکل باڈی ہے یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ یعنی کانشیسنس انسان کے فزیکل پارٹ سے پروڈیوس ہوتی ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے دماغ کا جو فزیکل پارٹ ہے اگر وہ ڈیمیج ہو تو آپ کبھی بھی باشعور یا شعور نہیں رہ سکتے، کانشیس نہیں رہ سکتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو کانشیسنس اور انسان کا جو فزیکل پارٹ ہے یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ اس کو بیسیکلی فزیکلزم یا مونیزم کی ڈیبیٹ کہتے ہیں۔ اس کا بنیادی مطلب یہ ہوا کہ انسان کی جو کانشیسنس ہے وہ بیسیکلی مادے کی پیچیدگی سے ابھرتا ہے۔ نیورو سائنسز آج تک اس بات کو ثابت نہیں کر سکی ہے کہ الیکٹریکل اور کیمیکل پروسیسز کی وجہ سے جو محسوس کرنے کا تجربہ ہے یہ کیسے نکلتا ہے۔ اس کو بیسیکلی دا ہارٹ پرابلم آف کانشیسنس کہتے ہیں۔ اگر ہم نیچرلزم کے ان سب دعووں کو سچ بھی مانیں تو پھر بھی یہاں پر ایک سوال باقی رہتا ہے۔ وہ سوال یہ کہ اگر خدا موجود نہیں ہے تو پھر اخلاقیات کا وجود کیسا، پھر اچھائی اور برائی کیسی؟ ایوولوشنری سائیکالوجی اور سوشیالوجی اس کا ایک دوسرا جواب دیتی ہے۔ ایوولوشنری سوشیالوجی کے مطابق صدیوں پہلے انسان ڈیفرنٹ گروپس میں رہتا تھا، اور جو گروپ آپس میں زیادہ تعاون کرتا تھا، ایک دوسروں سے ہمدردی سے پیش آتا تھا، وہ گروپ زیادہ سروائیو کر سکتا تھا۔ پھر ایوولوشن نے ان اخلاقی اقدار کو انسان کے ذہن کے اندر نقش کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایوولوشن نے اخلاقیات کو پروڈیوس کیا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی مورل لا گیور کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب ہم تھوڑی دیر کے لیے تاریخ پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں گاڈ کا جو کردار ہے وہ کس طرح بدلا ہے۔ گریک سمجھتے تھے کہ سورج ایک گاڈ ہے اور وہ روز اپنے ایک اسپیشل وہیکل کے تھرو آسمان کو پار کرتا ہے۔ پھر نکولس کوپرنیکس آئے، اس نے کہا کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ سورج کوئی گاڈ نہیں بلکہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، یہ ایک فلکیاتی میکینزم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اس خلا سے خدا نکل گیا۔ یورپ میں لوگ سمجھتے تھے کہ جو وبائیں ہیں وہ خدا کا عذاب ہیں اور یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ پھر لوئی پاسچر آئے، اس نے جراثیم کو دریافت کیا اور ثابت کر دیا ہے کہ ان وباؤں کا تعلق کسی گناہ یا عذاب سے نہیں ہے بلکہ یہ جراثیم کی وجہ سے پھیلتی ہیں۔ پھر اس خلا سے بھی خدا نکل گئے۔ جب آسمانی بجلی کڑکتی تھی تو لوگ سمجھتے تھے کہ خدا کا غضب ہے اور خدا غصے میں ہے۔ پھر بنجامن فرینکلن نے آسمانی بجلی کی جو فطرت ہے اس کو دریافت کیا۔ پھر اس گیپ سے بھی خدا نکل گئے۔ اس کو فلسفے میں بیسیکلی دا گاڈ آف دا گیپس کہتے ہیں۔ اس لیے ایتھیسٹ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں سائنس نے قدم رکھا وہاں سے خدا پیچھے ہٹا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ ہماری لا علمی کا، ہماری اگنورنس کا دوسرا نام۔ جو ایتھیسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نیچرلزم کو کیوں فالو کرنا چاہیے۔ وہ یہاں پہ ایک بنیادی اصول پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر دو ایکسپلینیشن ایک ہی چیز کو بیان کرتی ہوں تو سب سے بہتر وہ ایکسپلینیشن ہے جس میں مفروضے کم ہوں۔ آئیں اس کو کائنات پہ اپلائی کرتے ہیں۔ اب کائنات کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہمارے پاس دو ہی ورلڈ ویو ہیں۔ ایک ورلڈ ویو ہے نیچرلزم کا یعنی فطرت پرستی کا، دوسرا ہے ریلیجن کا۔ فطرت پرستی کہتی ہے کہ یہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے ان کو نیچرل لاز کے تحت ایکسپلین کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ کوئی ماورائے خدا کی ضرورت نہیں ہے، کوئی طاقتور ہستی کی ضرورت نہیں ہے۔ ریلیجن کہتا ہے کہ اس کائنات کے بننے سے پہلے ایک بہت ہی طاقتور خدا موجود تھا جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے اس کے اوپر غور کریں کہ کس ایکسپلینیشن میں سب سے زیادہ مفروضے ہیں۔ یعنی نیچرلزم میں ہم جتنے بھی نیچرل لاز ہیں
اس کو ہم اپنی ڈیلی لائف میں آبزرو کر سکتے ہیں، لیکن ریلیجن کے کیس میں اس ماورائی ہستی کو نہ ہم آبزرو کر سکتے ہیں، نہ ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں پریکٹیکلی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایتھیسٹ کہتے ہیں کہ ریلیجن میں زیادہ مفروضے ہیں، اس کو بیسیکلی اوکیم ریزر کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس فطرت پرستی کی ایکسپلینیشن کافی ہو، پھر کوئی ماورائی ایکسپلینیشن اس چیز کی کمپلیکسٹی کو کم نہیں کر سکتی، اس میں مزید پیچیدگیاں پیدا کرتی ہیں۔ اگر کسی چیز کو نیچرل لاز کے تحت ایکسپلین کیا جا سکتا ہے تو اس کے اوپر کسی سپر نیچرل بینگ کو ایڈ کرنے سے وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ اس مسئلے میں مزید کمپلیکسٹی پیدا ہوتی ہے۔ اس کانسیپٹ کو بیسیکلی فلسفی میں ایکسپلینیٹری سپرفلیوٹی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فطری وضاحت کافی ہو کسی چیز کی، پھر اس کے اوپر ماورائی وضاحت ایڈ کرنے سے اس چیز کی کمپلیکسٹی کم نہیں ہوتی، بلکہ اس سے مزید پیچیدگی بڑھ جاتی ہے۔ ڈیوڈ ہیوم یہاں پہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب ہم مذہبی لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کائنات کیسے بنی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کو خدا نے بنایا ہے۔ پھر ہم جب ان سے دوبارہ سوال پوچھتے ہیں کہ خدا کو کس نے بنایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ خدا کو کسی نے نہیں بنایا، خدا ہمیشہ سے ہے۔ تو ڈیوڈ ہیوم پوچھتا ہے کہ اس بات کو ماننے میں کیا قباحت ہے کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہو اور خود سے بنی ہو۔ جب آپ ایک چیز کو پرنسپلی مان رہے ہیں کہ خدا ہمیشہ سے ہے، تو کائنات ہمیشہ سے ہے، اس بات کو ماننے میں کیا حرج ہے؟ کیونکہ ایک ماورائی ایکسپلینیشن ایڈ کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ یہ مسئلہ ایک قدم پیچھے چلا جاتا ہے، خدا کے اوپر جاتا ہے، کائنات سے پیچھے ہٹ کے خدا کے اوپر جاتا ہے، مسئلہ وہی کا وہی رہتا ہے۔ یہ ڈسکشن یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پہ جو مذہب پرست ہیں اس پوری ڈسکشن کا ایک ہی جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو فطرت پرست ہیں وہ بیسیکلی کیسے کا جواب دے سکتے ہیں، کیوں کا جواب نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پر فطرت پرستی یہ تو ایکسپلین کر سکتی ہے کہ یہ کائنات کیسے بنی ہے، لیکن وہ یہ ایکسپلین نہیں کر سکتی ہے کہ یہ کائنات کیوں بنی ہے۔ فطرت پرستی یہ تو ایکسپلین کر سکتی ہے کہ ایوولوشن کا پروسیس کیسے ہوا ہے، لیکن فطرت پرستی یہ ایکسپلین نہیں کر سکتی کہ جو انیشل سنگل سیلولر آرگنیزم ہے وہ کہاں سے آیا۔ فطرت پرستی یہ تو ایکسپلین کر سکتی ہے کہ اس کائنات میں نیچرل لاز ہیں، لیکن فطرت پرستی اس بات کو ایکسپلین نہیں کر سکتی کہ نیچرل لاز کیوں ہیں۔ اس کیوں کا جواب ایک پرفیکٹ گاڈ کی طرف اشارہ ہے۔ جو مذہب پرست ہیں ان کا ماننا ہے کہ یہ جو کیوں کا جواب ہے وہ خدا میں ہے، ایک ایسا خدا جس نے ان سارے لاز کو بنایا ہے، اس پوری سسٹم کو بنایا ہے۔ اس پوری ڈسکشن میں اب بھی ایک بہت ہی امپارٹنٹ پوائنٹ باقی رہتا ہے۔ وہ پوائنٹ یہ ہے کہ کیا مذہب اور سائنس ساتھ چل سکتے ہیں۔ اس کے اوپر 3 بنیادی موقف ہیں۔ جو سب سے پہلا موقف ہے وہ کانفلکٹ کا موقف ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ اور رچرڈ ڈاکنز سمجھتے ہیں کہ مذہب اور سائنس 2 متضاد چیزیں ہیں، کیونکہ سائنس ایویڈنس مانگتی ہے اور مذہب ایمان مانگتا ہے، اور یہ دونوں آپس میں جنگ میں ہیں، اور اس جنگ میں سائنس جیت رہی ہے، کیونکہ سائنس جہاں جہاں پہنچی ہے مذہب وہاں سے باہر نکل گیا ہے۔ جو دوسرا موقف ہے وہ ہے علیحدگی کا موقف، جس کو نوما بھی کہتے ہیں، نان اوورلیپنگ میجسٹیریا۔ اسٹیفن جے گولڈ سمجھتے ہیں کہ مذہب اور سائنس 2 ڈیفرنٹ دائرے ہیں۔ مذہب کیوں کا جواب دیتی ہے اور سائنس کیسے کا جواب دیتی ہے۔ اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انٹرفیئر نہ کریں تو یہ بآسانی سے چل سکتے ہیں۔ جو تیسرا موقف ہے وہ یہ ہے کہ مذہب اور سائنس ایک ہی چیز ہیں۔ بہت سارے کرسچن اور مسلم فلاسفر سمجھتے ہیں کہ مذہب اور سائنس الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ دونوں ایک ہی ہیں، کیونکہ جو سائنس ہے وہ مذہب کو خدا کی تخلیق کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ مثال کے طور پر خدا نے ایوولوشن بنایا ہے اور سائنس اس ایوولوشن کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ خدا نے یہ کائنات بنائی ہے اور سائنس اس کائنات کو سمجھنے کا ایک ٹول ہے۔ اس ڈسکشن میں مزید بھی بہت کچھ ایڈ کیا جا سکتا ہے، یعنی جو مذہبی لوگوں کا کلیم ہے کہ سائنس اور مذہب ساتھ چل سکتی ہیں، اس کے اوپر بھی مزید آرگومنٹ رکھے جا سکتے ہیں، اور اس کے اوپر مذہبی لوگوں کے بھی آرگومنٹ رکھے جا سکتے ہیں، لیکن یہ ڈسکشن بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، اس لیے اس آرگومنٹ کو آج یہاں پہ کلوز کر دیتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس آرگومنٹ کی بنیادی چیزوں کا علم ہوا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔